अस्सलाम वालेकुम। मैं अमदाद सुन रहा हूँ। बड़े बड़े फैसले हुए हैं जी इस्लामाबाद में, अभी हो रहे हैं। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, वज़ीर आज़म का खिताब हुआ है, और उसके अलावा उसके जो असरात हैं वो पंजाब में नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात की शक्ल में इमरान खान साहब पर जो फ़ैसला किया गया था, जो जलाओ घेराव हुआ 9 मई का, उसमें फ़ैसला किया गया था कि जनाब इस जो सूरत हाल बनी, जिस तरह जलाओ घेराव किया गया, उस पर मुकदमात होंगे मिलिट्री आर्मी एक्ट के तहत। आर्मी एक्ट के तहत खबरें आ गई हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं। 2 मुकदमात खान साहब के ऊपर दर्ज हो गए हैं। और एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इमरान खान साहब को लोग अब छोड़कर जाना शुरू हो गए हैं। पहले सरदार तनवीर इलियास साहब कर रहे थे, चले उनको तो जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके लिए तो कहा जा सकता था कि चले वो एक आए थे वज़ीर आज़म बनने, जब नाअहल हो गए वज़ीर आज़म नहीं रहे तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करेंगे और कुछ इस तरह की चीज़ें दलाइल दिए जा सकते हैं। लेकिन अब जो पीटीआई के वो लोग जो डाई हार्ड पीटीआई के लोग थे, उनकी तरफ से अब अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं खान साहब को छोड़ने के लिए। मौलवी महमूद मौलवी साहब हैं कराची से, उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ने का ऐलान कर दिया और ऐलान यही किया कि जनाब ये इमरान खान साहब जो है इंतशार फैला रहे हैं, शरपसंदी कर रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता काम आगे जाएगा और खान साहब क्योंकि बुनियादी तौर पर अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार चुके हैं, अब इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है, जो होगा, उसके ऊपर तो बात की जा सकती है कि वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। ज़ाहिर है एक साबिक़ वज़ीर आज़म पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना बज़ाते ख़ुद एक अपना ऐसा फ़ैसला है जिसको ज़ाहिर है उस तरह मकबूलियत नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि उसके इमरान खान साहब की सियासत पर असरात क्या पड़ेंगे। हम जो सिविल लिबर्टीज़ में यकीन रखते हैं, जो समझते हैं कि जमहूरियत एक अमल है, उसको चलते रहना चाहिए, मगर उसी के साथ साथ फिर पुरअमन सियासत के ज़रिए जमहूरियत जो है चल सकती है, तो जत्थों के साथ तो नहीं चल सकती। तो वो एक अलग अलग इमरान खान साहब ने जो सूरत हाल पैदा कर दी है, उसमें उनके साथ जो हो रहा है, तो उसमें बात करते हुए फिर ये सवाल भी उठाया जाता है कि इमरान खान साहब ख़ुद जो कर रहे हैं उसका हल क्या है, ये सवाल उठाया जाता है। और ख़ास तौर पर अदालतें, अब जो बड़े फ़ैसले हो रहे हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, उन बड़े फ़ैसलों के पीछे सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान साहब को रोकना है, बल्कि उन बड़े फ़ैसलों के पीछे जो इमरान खान साहब को सपोर्ट मिल रही है अदलिया के अंदर से, वो सपोर्ट बेसिक वजह है। अगर आम अदालतें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात का ट्रायल कर पाती तो फिर ये नौबत ना आती। ये सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह की हो गई है कि जैसे पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी उरूज पर थी तो ये सवाल उठाया जाता था कि जनाब ये जज साहबान जो है वो तो डर रहे हैं अपना दहशतगर्दों से। दहशतगर्द तो जज साहबान को धमकाते हैं आकर, उनके बच्चों के को ख़तरा होता है, उनकी फैमिलीज़ को ख़तरा होता है। तो किस तरह ये जो हमारे जज हैं, ये जो एक आम से घरों में रहते हैं, ज़ाहिर है जज जुडिशरी के जज या जो आम सरकारी कॉलोनीज़ में रहते हैं, वो किस तरह महफूज रह सकते हैं। तो उसके बाद फिर आइडिया आया था, ज़ाहिर है हर चीज़ का हल निकाला जाता है। हल ये निकाला गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाए, फ़ौजी अदालतें बनाई जाए और उनमें दहशतगर्दों का ट्रायल किया जाए। वो भी हुआ, आपने देखा। वो तो बाद में पेशावर हाई कोर्ट ने वो सज़ाएँ कुछ ख़त्म भी की थी क्योंकि वो प्रोसीजर अडॉप्ट प्रॉपर नहीं किया गया था। तो इमरान खान साहब के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो बिल्कुल उसी तरह हो रही है कि जी इमरान खान साहब ने निज़ाम अदल को खौफज़दा कर रखा हुआ है। इमरान खान साहब की मोहब्बत में निज़ाम अदल गिरफ्तार है। दो जो है ना चीज़ें, ये 2 वजूहात सामने आ रही कि खान साहब को तो कोई हाथ ही नहीं लगाने दे रहा, खान साहब को कोई हाथ ही नहीं लगा रहा, डर रहे इमरान खान साहब। तस्वीरें शेयर की जाती हैं जज साहिबान की, फैमिलीज़ की तस्वीरें शेयर की जाती हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो उनका हल ये है, तोड़ ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब फ़ौजी कानून के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएँ। अब ज़ाहिर है मुकदमात कैसे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, ये बज़ाते ख़ुद एक सवाल है। दहशतगर्दी की आम अदालतों में चलेंगे या फिर ज़ाहिर है फ़ौजी अदालतों में तो उस तरह की सूरत हाल है नहीं, फ़ौजी अदालतें बनाई जाएँ। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, जवाज़ बिल्कुल दुरुस्त है, जवाज़ दुरुस्त है, लेकिन क्या इस तरह का काम करके एक फिर रास्ता नहीं खोला जा रहा। बेसिक जो बुनियादी तौर पर मैं हमेशा एक सवाल उठाता हूँ कि ये जो काम हो रहे हैं ये फिर एक नज़ीर बन जाते हैं, फिर आगे चल कर इनकी उसी के ऊपर जो है वो मिसाल बनाकर
اسی کے اوپر جو اسکور سیٹنگ کی جائے گی، اسکور سیٹل کیے جائیں گے، اپنا کیا ہوتا ہے وہ انتقام لیا جائے گا، حساب بدلہ لیا جائے گا آگے چل کر، کوئی کسی اور کو اسی طرح سچے جھوٹے قوانین میں اپنا مقدمات میں پھنسا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اپنا مصیبت میں دن بدن پھنستے جا رہے ہیں، اور شاید عمران خان صاحب کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، یا پھر عمران خان صاحب کو ادراک ہے، وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ ہر صورت وہ یہ جنگ جیتیں، چاہے اس کے لیے ان کو جو کرنا پڑا وہ کریں۔ اگر یہ جنگ نہیں جیت پاتے، کیونکہ وہ جنگ سمجھ کے لڑ رہے ہیں نا، اگر وہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے، اگر ابھی ان کو شکست تو ہو گئی عمران خان صاحب کو، وہ یہ سمجھ رہے، تو پھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی سیاست، وہ پھر آگے سیاست نہیں کر پائیں گے، پھر ان کو دبا دیا جائے گا یا وہ ختم ہو جائیں گے، جو کہتے ہیں کہ مجھے ختم کر دیا جائے گا۔ اب آپ صورتحال دیکھیں، ہمارے دوست نور اللہ صاحب کی خبر ہے کہ جو کور کمانڈر لاہور والے جن کو ہٹا دیا گیا جس دن حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، تو خبر تو 1-2 دن بعد میں آئی تھی، عمران شفقت صاحب نے تو میرا خیال اسی شام کو یہ بات بتا دی تھی ذاتی محفل میں، لیکن خبر اس طرح انہوں نے دی نہیں تھی، کچھ چیزیں اپنا تھیں، تصدیق طلب تھیں، لیکن یہ پروسیس شروع ہو گیا ہوا تھا۔ لیکن اب جو بڑی خبر نور اللہ نے دی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ اپنا جلوس پی ٹی آئی کے لبرٹی سے اعلان کرتے ہوئے کہ جی چلیں کور کمانڈر ہاؤس چلیں، تو اس وقت کور کمانڈر صاحب نے منع کر دیا تھا، ان کو بتایا جا رہا تھا، اپنے جو چوکیوں پر بیٹھے لوگ ہوتے ہیں انٹیلیجنس والے سارے بتا رہے تھے، کیونکہ اس طرح کے مظاہروں میں ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشل برانچ والے ہوتے ہیں، آئی بی والے ہوتے ہیں، اور وہ دوسرا جو ہے وہ ISI کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ان کے وہاں پر جاسوس ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے۔ تو وہ رپورٹ پہنچ گئی تھی کہ جناب یہ بڑا مشتعل ہجوم ہے، وہ آ رہا ہے اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، تو ذرا انتظامات کروا لیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو جب اپنے ماتحت افسران نے پوچھا کور کمانڈر سے کہ جی ان کو روکنا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ان کو نہیں روکنا، اپنے لوگ ہیں، ان کو آنے دیں۔ تو جب یہ پتہ چلا تو ان کو آنے دیں، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ پہنچے وہاں پر اور جلاؤ گھیرا ہو گیا، تو جب GHQ نے پتہ کیا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ہوا تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ جی ہم اپنا لوگ آ رہے ہیں، مشتعل ہجوم آ رہا ہے، اور کور کمانڈر صاحب نے اجازت نہیں دی ان کو روکنے کی۔ تو پھر یہ کہا گیا، آرڈر جاری کیے گئے کہ کور کمانڈر کے اب کوئی بھی آرڈر نہیں لیے جائیں گے، وہ اب کور کمانڈر نہیں رہے، یہ میسج آیا۔ اس کے بعد پھر کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ جب گھر کے اوپر حملہ ہو چکا تھا، تو پھر کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ اپنے ماتحت افسروں کو یا پھر سول جو پولیس وغیرہ کو ان کو فون کرتے رہے، لیکن کسی نے پھر ان کو ریسپانس نہیں کیا تھا، کیونکہ کہا یہ گیا تھا اب یہ کور کمانڈر نہیں رہے۔ تو جب فوج اپنے اندر اتنا تیزی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ ایک جرنیل کو انفارمیشن ملتے ہی ان کو انہوں نے ہٹا دیا تھا عہدے سے، تو پھر عمران خان صاحب جو یہ لوگوں کو پراپر ٹرین کر رہے ہیں، ذہنی طور پر تربیت کر رہے ہیں لوگوں کی کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا تو پھر یہ ذمہ دار ہوں گے، تو پھر ان کے ساتھ ظاہر اس طرح رعایت نہیں برتی جائے گی، اسی لیے تیزی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اجلاس ہو رہے ہیں۔ آج جو ہوا، کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا، اس اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ جی جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، اور اشارہ کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اسی میں کہا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ پھر تحریک انصاف والوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا، ہمارے لوگ نہیں تھے۔ PTI کا جو اس کا جوابی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم نے تو یہ نہیں کیا، یہ ہمارے لوگ تھے ہی نہیں، یہ تو اپنا ایجنسیوں نے کروایا ہے، یعنی جن کے اوپر حملہ ہوا ان کے اوپر عمران خان صاحب نے الزام عائد کر دیا، اور عمران خان صاحب نے کہا اس کی تحقیقات جب آزادانہ ہوگی تو ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں، ہم ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بھی کہا کہ آپ خود چیف جسٹس صاحب اپنی نگرانی میں تحقیقات کروائیں، کوئی پینل بنائیں، کوئی کمیشن بنائیں۔ تو چیف جسٹس صاحب تو ظاہر ہے اس معاملے میں نہیں آئیں گے۔ چیف جسٹس صاحب تو عمران خان صاحب پر حملے کے بعد جو وزیر اعظم صاحب نے ان کو خط لکھا تھا تحقیقات کے لیے کہ تحقیقات کے لیے کوئی بٹھائیں فل کورٹ، اور وہ فل کورٹ کمیشن بنائیں، وہ تحقیقات کرے، تو چیف جسٹس صاحب نے وہ بھی نہیں کیا تھا۔ اب جو اپنا معاملہ جہاں آپ پہنچا کہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو فیصلے ہوئے، ان فیصلوں کو پھر ظاہر باضابطہ منظوری ان فیصلوں کی، کیونکہ ایک سیاستدان
ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، ان کے خلاف بڑے ایکشن فوج لینے جا رہی ہے اور فوج کا ارادہ ہے کہ بڑی کارروائی ان کے خلاف کی جائے، تو پھر اس کی منظوری لینا سویلین سائڈ سے قومی سلامتی کمیٹی کا جو ادارہ ہے وہ اس میں ظاہر وزیر اعظم، آرمی چیف، سروسز چیف، اور اس کے علاوہ تو باقی وفاقی کابینہ کے متعلقہ منسٹرز ہوتے ہیں، وزیر اعظم جو ہے اس کی سربراہی کرتے ہیں، تو وہ ادارے سے منظوری آج لے لی گئی ہے۔ یہ بڑا فیصلہ ہے بہت زیادہ، اس میں ظاہر ہے حکومت چاہتے نہ چاہتے وہ حکومت انکار نہیں کر سکتی اس معاملے سے کیونکہ معاملات جتنا آگے چلے گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ تو بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے تھے، ہم نے اپنے دوستوں کو راضی کیا تھا، لیکن یہ مذاکرات نہیں کر رہے، اب یہ دہشت گرد ہیں، اب ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ پولیٹیکل پروسیس کو اگر کوئی اپنا استعمال کرنے کے حق میں ہوتا ہے کہ جب مذاکرات کریں، بیٹھیں، بات کرتے ہیں، جمہوریت ہے وہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بھی اپنا اس بات پر اب آگے ہوئے کہ نہیں، ان کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح شرپسندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو بڑے فیصلے عمران خان صاحب، جو آج میں نے صبح ویلاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے مجبور کر دیا بڑے فیصلے کرنے کے لیے۔ اب یہ بڑے فیصلے کیونکہ سپریم کورٹ، کیونکہ عدالتیں، ہائی کورٹس وغیرہ، وہ خان صاحب کو مسلسل، آج بھی آپ دیکھیں آج کیا ہوا ہے، آج یہ ہوا کہ جی عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کو اپنا فواد چودھری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جن کو آزاد کر دو، اور ان کو کسی معلوم اور نامعلوم مقدمے میں، ابھی یہ نئی نظیر قائم ہو رہی ہے، معلوم اور نامعلوم مقدمے میں، کسی بھی مقدمے میں جو ابھی درج ہے، جو بعد میں درج ہوگا، یا جو ذہنوں میں ہے، وہ سب تمام مقدمات میں ان کو ضمانت دے دی، لیکن رہائی ظاہر ہے اس طرح وہ پھر پولیس آ گئی پکڑنے کے لیے۔ شیریں مزاری صاحبہ اور ایک سینیٹر فلک ناز صاحبہ ہیں، ان کو عدالتوں نے رہا کر دیا، دوبارہ گرفتار ہو گئی۔ تو یہ جو ہو رہا ہے بیسیکلی، اب میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی بات کی تھی کہ یہ لڑائی اب چیف جسٹس ورسز جی ایچ کیو ہو گئی ہے۔ ابھی عدلیہ اور فوج آمنے سامنے، حکومت تو اس وقت نہ حکومت کو اتنا میٹر کرتی ہے نہ عمران خان صاحب کرتے، عمران خان صاحب عدلیہ کے کندھوں پر ہیں، اور یہ جو بندوبست ہو رہا ہے، یہ عدالتی ہرڈلز جو آ رہی ہیں عمران خان کے خلاف کارروائیوں میں، یہ اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اب ایک اور چیز بھی آ گئی عمران خان صاحب کے لیے، ان کو طلب کیا گیا ہے نیب کی جانب سے عمران خان صاحب کو، اور یہ طلبی جو ہے عمران خان صاحب کی، یہ ہوئی ہے اپنا خان صاحب کو جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں ان کو طلب کیا گیا ہے۔ خان صاحب کو میں تاریخ ذرا ڈھونڈ رہا ہوں، ایک کاغذ پہ لکھ کے چھوڑی تھی، تو ان کو طلب کیا گیا ہے۔ اب یہ القادر ٹرسٹ میں ہی عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، القادر ٹرسٹ ریفرنس، اور اسی ریفرنس میں ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے 18 مئی کو، ابھی 18 تاریخ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے، پہلے 18 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ تو بلائے گئے تھے جہاں پر یہ سارا کچھ ادھم مچا تھا۔ 18 مئی کو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنا طلب کیا گیا ہے عدالت میں نہیں، نیب میں، اور عدالت سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو اسی مقدمے میں ضمانت بھی دی تھی اور پابند کیا تھا کہ نیب کی تحقیقات میں آپ جائیں گے، شامل تفتیش ہوں گے۔ اب اگر عمران خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے دوبارہ گرفتاری کے لیے عمران خان صاحب کو وارنٹ جاری کر دیے جائیں گے، کیونکہ عدالت نے یہ ایک طرف ضمانت دی ہے تو دوسری طرف یہ بھی عمران خان صاحب کو احکامات دیے تھے کہ جناب آپ نے شامل تفتیش جا کر ہونا ہے۔ اب یہ تو معاملات ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف تیزی سے چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو چیز میں دوسری بتا رہا تھا پولیٹیکل سائڈ پر، وہ یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا، اور کیسے چلا جا سکتا ہے اس طرح کے اسٹانس میں جو عمران خان صاحب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے اسٹانس میں عمران خان صاحب کے ساتھ چلنا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی اپنا نقصان کروانا ہے، کیونکہ خان صاحب نے پاکستان کے دفاعی ادارے کے ساتھ براہ راست جنگ چھیڑ دی۔ یہ سیاست تو اور چیز ہوتی ہے، جنگ وہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ اب لوگ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا سردار تنویر الیاس تو ویسے ہی ٹوٹ چکے ہوئے تھے، اب مولوی محمود مولوی صاحب جو ہیں کراچی والے، انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کر دیا کہ جی میں پی ٹی آئی میں اپنا چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک وطن آغاز ہے۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا گروپ یہ ڈسکشن کر رہا ہے کہ ہم کھل کر سامنے آ جائیں عمران خان صاحب کے خلاف، تاکہ اب
اپنی سیاست بھی بچائیں، اپنے حلقے بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ بالکل اسی طرح سیم پیٹرن ہے جس طرح الطاف سے پھر پارٹی کے لوگ الگ، پہلے مصطفیٰ کمال الگ ہوئے تھے، اس کے بعد پھر الطاف سیم نے جو تقریر کر ماری تھی، دے ماری تھی، تو اس کے بعد پھر ایم کیو ایم پاکستان بن گئی تھی، ایم کیو ایم لندن الگ ہو گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں، ہم خبردار کرتے رہے تھے خان صاحب کو کہ مت چلیں اس راہ پر، ضد، انا، ہڑ درمی، نہیں چھوڑوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اسلام آباد میں ہم جہاں جس بندے سے مل رہے ہیں، چاہے وہ آفیشیل ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے کچھ ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہیں، سوائے ان کے جو عمران خان کی محبت میں مبتلا ہے۔ اگر جو محبت میں مبتلا ہے وہ بھی کہتے چلے یار کر دیا تو کیا ہو گیا، اپنے ہیں، ملک کے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں، نیگوسیشنز کر لیں۔ لیکن جو غیر جانبدار ہیں یا پھر عمران خان کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں معافی نہیں نظر آ رہی عمران خان صاحب کے لیے کہیں سے، کسی کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کر لیں عمران خان صاحب، کچھ بھی کر لیں عدالتیں۔ اب یہ یہاں تک معاملہ آ گیا، سوچیں صورتحال کتنی سنگین ہے کہ کچھ بھی کر لیں عدالتیں، معافی نہیں ملنی عمران خان صاحب کو۔ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اور جس طرح لوگ اب ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں اس سے، تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ خان صاحب بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ خان صاحب کی سیاسی سروائیول کا مسئلہ ہے، قانونی معاملات تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، لیکن سیاسی سروائیول کی جو اصل جو ہے نا بحران عمران خان صاحب کا، وہ اب شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ